जितने बच्चे नौजवान जज्बाती आए हुए हैं, आपसे भी मैं बात करूंगा कि मैंने खादम से भी बात की थी फैजाबाद में, जब पहले वो आए थे, जाकर मैंने उनको कहा था कि जिस काम आए हैं वही काम करना है। खादम हुसैन रिजवी से जाकर मैंने कहा था कि बेटा जिस काम आया है वही काम करना, कोई दूसरा नहीं करना। वो नीचे कुर्सी पे बैठे थे, मजबूरी समझ रहा। हमने इन बच्चों को पढ़ाया है और हम इनको रहनुमाई भी करते हैं। दूसरा, वहां से दो चार बातें जो मैंने की थी उसमें मैंने ये बात की थी कि ये बच्चा आप सब की बख्शिश का जरिया बनेगा। अंधी अकीदत और अंधी मोहब्बत नहीं, बंदे बंदे और उनके मुरातब का ख्याल रखें, वरना कान फेंक दूंगा। तो खादम हुसैन रिजवी अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए, मैंने वहां कहा था कि ये हमारी बख्शिश का जरिया है। और जो मैंने उनसे बात की थी कि जिस काम आए हो यही काम करोगे। और एहसन इकबाल को मैंने वहां से कहा था, उस वक्त वजीर दाखिला था, कि इसको माजूर बच्चा और इसके साथ चंद लोग नहीं समझोगे। या रसूलल्लाह कहने वाला हर पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी इस बच्चे की पुष्ट पर खड़ा है, चाहे वो जमीन के ऊपर है चाहे जमीन के अंदर है। वो खादम हुसैन रिजवी जब तक लब्बैक या रसूलल्लाह कहता रहेगा, अल्लाह की जात समेत सारे इसके साथ हैं। और शौकत अजीज उन दिनों में बेचारा बहुत अपनी ताकतें समझ रहा था। उसको मैंने कहा कि आपको जज साहब मैं ये कहता हूं कि खादम हुसैन रिजवी रोटी कहां से खाता है, कितना कुछ आता है, आज आप सुन्नी हो जाएं, मैं काजी अब्दुल वहीद यही खड़ा अगर आपको हीरे जवाहरात में न डुबो दिया तो मेरा दूसरा नाम रख देना। खादम हुसैन रिजवी के पीछे जाने के लिए अल्लाह ने अपनी किताब में फरमाया, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता है। और सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम का रास्ता नमाजियों का रास्ता नहीं है, अब्दुल्ला बिन उबई का रास्ता नहीं है, अबू बकर सिद्दीक का रास्ता है। जो या रसूलल्लाह कहने को कलमा ईमान समझता है, ये उसका रास्ता है। और मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि जिस काम आप आए हैं, बस आपकी खोपड़ियों में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। नामूसे रिसालत के अलावा कोई दुनिया की लालच नहीं होनी चाहिए। तख्त पर लाने के लिए इस्लाम का खादम ने जो कहा है वो इस्लाम अपनी पूरी फितरत के साथ कहा है। ये नहीं कि आधा आएगा तो आधा नहीं आएगा। सिख का हक होगा तो सिख को हम देंगे, और मुसलमान का होगा तो मुसलमान को देंगे। अगर सिख और मुसलमान का केस आएगा और सिख का हक बनता होगा तो हम मुसलमान को नहीं देंगे, हम सिख को उसका हक देंगे। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, सिर्फ रब्बुनल्लाह कहना काफी नहीं है, उस पर डट जाना बड़ा जरूरी है। फिर आप ये कहेंगे ये हो गया वो हो गया, जज्बाती करके लब्बैक की मेहनत की हुई बच्चे को खराब नहीं करना। आप लोगों ने जो वादा करना है पूरा करना है, और जो बात करनी है सच करनी है, और जो बात करनी है अल्लाह रसूल के दीन के सांचे के अंदर करनी है, और जो बात करनी है अखलाक के अंदर बात करनी है। किसी की माओ बहनों या किसी की जाती निजी मामलात को डिस्कस नहीं करना, ये मैं आपको बता रहा हूं। और साथ ही आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि जिस वक्त आपकी दाढ़ी पूरी नहीं है तो आप दूसरे को दाढ़ी रखने का सुन्नत के मुताबिक कैसे कहेंगे? लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। दीन के लिए जरूरी है कि आप जो चीज दूसरे को बताएंगे पहले आप खुद करते हो, उसको बेईमानी नहीं करनी। लिहाजा आइंदा जब शाह साहब यहाँ आएंगे और मेरे मौजूद मेहमान आएंगे तो आप
پورا سراپا بن کر آئیں گے. ایک کینڈیڈیٹ اس کو میں نے کہا کہ یہ پگڑی آپ نے کیسے باندھی؟ ایسے خادم نے باندھی، ایسے ہی باندھو، اور وہ باندھ کر آ جا رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے. لہذا گفتار کا غازی نہیں بننا، کردار کا غازی بننا ہے، اور بڑے چھوٹوں میں فرق کرنا ہے، اور ملک اور اس کی ساری سرحدوں کا خیال رکھنا ہے. جب تک قوانین نہیں بدلتے شارع عام پر فساد نہیں کرنا. ہم پہلے کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ میں پہنچ کر غلط قوانین کو ختم کرائیں، اور پھر شارع عام پر لوگوں کو کہیں کہ ان کی پابندی کرو. یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے غلط قوانین بنے، عالی قوانین بنے، ہمارے نکاح طلاق سب کو ایسے ویسے کر دیا گیا اور ہم باہر شور ڈالتے رہیں، ملک کو تباہ کریں. ہم پہلے جہاں سے پانی نکلتا ہے اس جگہ پر کنٹرول کریں، اور اس پانی میں غلاظت کو دور کریں، اور سب پانی کو آگے لوگوں تک پہنچائیں. لہذا جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور دوسروں کو ڈی گریڈ کر کے خود اپ گریڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے کردار سے اور اپنے معاشرے کے اندر اپنے مثبت پہلو سے اور خدمت اور اس کے جذبے سے، جیسے دعوت اسلامی اور لبیک والے بچے کر رہے ہیں. آخری بات کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی اور لبیک کے بچے ہر بےایمان آدمی کی نظر میں کھٹک رہے ہیں. لہذا میں دعوت اسلامی کا کوئی بچہ بھی اگر وہ دعوت اسلامی کا ہے تو وہ لبیک کے خلاف بات نہیں کرتا. لبیک اور دعوت اسلامی اور اہل سنت ایک ہی ہیں. اور آپ لوگ جب بچہ مدرسے میں داخل کریں گے تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ وہاں شیعہ تو نہیں بیٹھا، رافضی تو نہیں بیٹھا، جو نبی پاک کی بچیاں کو بچیاں نہیں مانتا، اور جو حضرت امیر معاویہ کو برا کہتا ہے، جو اہل بیت کو برا کہتا ہے، اہل بیت کے پیچھے چھپ کر صحابہ پر حملہ کرتا ہے، صحابہ کے پیچھے بیٹھ کر اہل بیت پر حملہ کرتا ہے. ایسے حرامیوں سے بچ کر رہنا ہے. اور ان کے مدرسوں میں، ان کی خانقاہوں میں اگر کسی نے بیعت کی ہے جو مائی صاحبہ کو معصوم کہہ رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں سجدہ کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا، وہ حضرت علی کے سید ہونے کا مجھے بتائیں ذرا کہ حضرت علی سید تھے. میرے آقا غیر سید کو اپنی بیٹی لے رہے ہیں، اور سید میرے آقا کی اس خاتون جنت بیٹی کی اولاد ہے. اس لیے یہ کہانیاں ختم ہونی چاہیے. خادم جاہل آدمی نہیں تھا، ہم نے پڑھا کر آگے کیا تھا، اور خادم نے انشاءاللہ قبر کے اندر سے بیٹھ کر، اور مفتی صاحب نے اور ہم نے اندر سے بیٹھ کر بھی، حافظ عبدالستار صاحب نے، ہم نے اپنے بچوں میں نصیحت وصیت کرنی ہے. نہ ان کے خوش ہونے کا خیال رکھنا ہے، نہ ان کے خفا ہونے کا خیال رکھنا ہے. ان کو ہم نے ایک سانچے کے اندر رکھنا ہے اگر انہوں نے ہماری بات سنی. نہیں تو جیسے پہلے لوگ آئے جذباتی اور بہ جائیں گے. لہذا میں شاہ صاحب سے بھی کہوں گا، صابر شاہ صاحب جن کو داخل کرانے گئے تو واپس جامع مسجد میں زور کی نماز پڑھ رہے تھے، باہر میں نکلا تو کھڑے تھے. میں نے کہا جی کدھر؟ اور مانے تھا کہ میں گیا تھا، میں نے مفتی صاحب کو کہا تھا کہ بچوں کو شام کو پیر ہمارے مرید لے جائیں گے کوٹھی پہ. یہ شاہ صاحب نے خود میرے ساتھ بات کی تو مفتی صاحب بڑے ناراض ہوئے، فرمایا طالب علموں کے ساتھ رہیں گے، ادھر ہی کھانا کھائیں گے، ادھر ہی زمین پر بیٹھیں گے. ہم نے خادم کو ایسے پڑھایا ہے، ہم نے خادم کو فرشتہ نہیں بنایا، ہم نے خادم کو خاک سے نور نہیں بنایا. ہم خادم کو اپنی جگہ سے اٹھانا پسند نہیں کرتے. جس جگہ، جو جگہ جس کی ہے وہ اسی جگہ میں ہے. نبی کی جگہ پہ ہے، اللہ کی جگہ پہ ہے. اور صحابہ سے اگر غلطی ہو گئی تو پہلے صحابہ کے ایمان کے ختم ہونے کا کوئی گناہ پیش کرو، اس کے بعد صحابہ کو برا بھلا کہو. وغیرہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اصحابی کلہم حدود. اس کے بعد کسی صحابی کے بارے میں ہم سادات کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر سادات اپنا احترام نہیں کروانا چاہتے تو ہم نہیں کرتے. اور میں آپ سنیوں کو کہتا ہوں، ایسے سیدوں کے مدرسے جن کو ہم بھی بڑی عزت کرتے تھے، انہوں نے جب یہ حرکتیں کی تو اپنے بچوں کو وہاں داخل نہیں کرانا. یہ میں کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ پورے ملک کی آواز بنی گی. اپنے بچوں کو وہاں داخل کرانا ہے جہاں سارے صحابہ کا، سارے اہل بیت کا، اہل بیت بھی صحابی ہیں، اور ساری امہات المومنین جو صحابیات ہیں
وہاں داخل کرانا ہے جو سب کا احترام کرتے ہیں. ہم کسی بھی صحابی کو کسی صحابی کے مقابلے میں کوئی کسی قسم کی چیز بات نہیں کرنا چاہتے نہ سننا چاہتے ہیں. مجھے کہہ دیا اسلم بھی گیا تھا اور ساتھ سے صاحب بھی گئے تھے. میں نے داڑھی رکھوائی ہے, مجھے امید ہے کہ یہ داڑھی پوری رکھیں گے, ایسے نہیں پگڑی باندھیں گے انشاءاللہ. اور یہ پورا مجھے لبیک والا بن کر کہیں گے, آدھا تیتر آدھا بٹیر میں نہیں مانتا. اور شاہ صاحب سے میں بات کرتا ہوں کہ شاہ صاحب یہاں بڑے زبردست سنی رہتے ہیں اور یہ اپنی جان رہتے ہیں. لہذا آج آپ آئے اور یہ بات کر کے چلے گئے. آپ کارنر میٹنگ میں دوسرے تیسری جگہ میں یہاں علماء بہت سارے بچے ہمارے ہیں جو لبیک کے بھی ہیں, دعوت اسلامی کے بھی ہیں اور کام کرنے والے بچے ہیں. آپ ان سے دور دور. باقی یہ جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ لبیک والے تکبر کرتے ہیں, تکبر پر لعنت پہنتے ہیں, لیکن جس وقت باطل سامنے آئے تو آج بھی ایک شوق کعبۃ اللہ کے تباب میں ان لوگوں کو مار مٹ گئے ہیں, لیکن آج بھی وہاں اکڑ کر چلنا پڑتا ہے. اس لیے باطل کے سامنے ہم دبنے والی نہیں ہیں. باطل کے سامنے عاجزی کرنے والا بے غیرت ہوتا ہے. اور آخری بات شاہ صاحب, مجھے ایک معروف مولوی کے بارے میں جب میں سرکاری مسجد میں تھا مجھے کہا گیا, جنرل صاحب اگر بیٹھے تو میں نے کہا, مجھے کسی نے کہا ہے کہ ایک ایسا مولوی ہے جس سے کوئی بھی خبر نہیں ہے, یعنی وہ حرامیوں کے ساتھ حرامی ہو جاتا ہے اس لیے حرامی ہوا نہیں ہے, حلالیوں کے ساتھ حلالی ہو جاتا ہے اس لیے حلالی ہوا نہیں ہے, مرزائیوں کے ساتھ مرزائی ہو جاتا ہے اس لیے خبر نہیں ہوتے, یہودیوں کے ساتھ یہودی ہو جاتا ہے. وگرنہ حق بولنے والا اس کے ساتھ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. مثلا میں کھڑا ہوں, میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. یہ سب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں مولوی بدتمیز سے کہاں گیا, لیکن یاد رکھنا میں کائنات ساری کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں اور خادم جیسے بچے ہم پیدا کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ آدھا تیتر آدھا بغیر نہیں. آج سے آپ بچوں نے داڑھی خادم جیسی رکھنی ہے, آج سے آپ نے پگڑی وہ باندھنی ہے, یہ جیسے شاہ صاحب نے باندھی ہے, باندھیں گے کہ نہیں؟ کردار کے غازی بنے, جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا, زیادتی نہیں کرنی. اگر آپ میں سے کوئی بچہ کسی کافر کے ساتھ زیادتی کرے تو اس سے معذرت کرنی اور بچے کو سمجھانا ہے کہ آئندہ ایسی نوبت نہ آئے. لہذا سارے وہ بچے جو الیکشن میں کھڑی ہیں میرے بچے ہیں, میں ان سب کے لیے اور شیخ صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان میں سے جو بھی اہل سنت کے لیے, سچائی کے لیے, غلامی مصطفیٰ کے لیے, عزت و ناموس رسالت کے لیے, مسلمانوں کے لیے, عالم اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دنیا بھر میں رہنمائی کے لیے جو بچہ مخلص ہے اللہ کے علم میں, اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے. اور جو بے ایمان ہے, جو باہر سے نکلا ہے اور اس کا مقصد کوئی اور ہے, لوگ کہیں واہ واہ, اس لعنت سے جو پہلے بھی بہت سارے ہیں, اللہ تعالیٰ اس قوم کو, اس امت کو اللہ محفوظ رکھے. اور اللہ رب العزت مفتی صاحب شیخ قادری صاحب جو ہمارے اساتذہ ہیں, شیخ عدیق صاحب فیصل آباد والے, اور جتنے بھی لوگ ہیں, مولانا محمد رشید صاحب اور خادم حسین رضوی اور جتنے بھی ہمارے استاد دنیا سے چال بسے ہیں, ہم اس سچائی سکھانے والے اور سچائی کہلوانے والے, اللہ سب کے درجات بلند فرمائے. اور اللہ رب العزت جو لوگ پٹڑی سے اتر گئے چمن کے لیے اور رافضیوں میں جا داخل ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شرمندہ کرے اور واپس اہل سنت کے ساتھ جو پہلے باتیں کیا کرتے تھے, بڑے شہر دلیر تھے, روٹی کے لقمے کے لیے بے غیرت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو غیرت عطا فرمائے اور دوبارہ اہل سنت کی جیسے پہلے وہ رہنمائی کر رہے تھے ایسی رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.